बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। नाज़रीन, आज हम आपको सैयदना इब्राहिम के किस्से और उनकी ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। सैयदना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ चंद दूसरे अम्बिया के वाक़यात भी वाबस्ता हैं, मसलन सैयदना लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या, इसलिए कि ये सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे भी हैं और उनके पैरोकार भी हैं। इसी तरह आपके साहिबजादों यानी सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम और सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम के वाक़यात भी शामिल हैं। इसकी वजह यह है कि सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की वलादत के वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 87 साल थी और सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी। सैयदना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुल उम्र 175 साल हुई, इसलिए उनकी ज़िंदगी के वाक़यात भी एक साथ चलते रहते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाते हुए सैयदना इस्माइल और सैयदना इसहाक का जिक्र भी ज़रूर आएगा और इनके वाक़यात में इनका शुमार भी ज़रूर है। तो आइए शुरू करते हैं किस्सा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह पाक ने सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। सैयदना इब्राहिम जद्दुल अंबिया हैं, उनका अजीम मर्तबा है। आपके वालिद का नाम तारिक था, जबकि उसका लक़ब आज़र था। आज़र का मतलब होता है मदद करने वाला। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद अपने कबीले की बहुत मदद करते थे, गमख्वारी करते थे, हर मुश्किल वक्त में अपने कबीले के लोगों की मदद करते थे, इसलिए उनका लक़ब आज़र हो गया। कुरान पाक में सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस्से का जिक्र 73 मकामात पर हुआ है। ये 73 मकामात 25 सूरतों में हैं और ये बात हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बुलंद मर्तबे की दलील हैं, उनके आला मकाम की दलील हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी साम बिन नूह की नस्ल में से हैं। आपकी पैदाइश इराक़ के मशहूर शहर बादिल में हुई। ये इराक़ के शुमाल में वाक़ था और आज भी मौजूद है और बहुत ही कदीमी और बहुत बड़ा शहर है। उस वक्त भी इस शहर की आबादी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ बुत परस्ती आम हो चुकी थी। अल्लाह पाक सूरतुल अनकबूत में इरशाद फरमाते हैं, इब्राहिम ने कहा, तुमने जिन बुतों की पैरवी की और परस्तिश की अल्लाह के सिवा की, उन्हें तुम अपने आपस की दुनियावी दोस्ती की बुनियाद पर माबूद मान लिया। मतलब ये है कि वो लोग अल्लाह पाक की इबादत बुतों को अल्लाह पाक के साथ शरीक ठहरा कर करते थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और अपनी कौम से कहा, ये बुत जिनके तुम मुजावर बने बैठे हो, ये क्या हैं? उन्होंने जवाब दिया, हमने अपने बाप दादों को इन्हीं की इबादत करते देखा है, इसलिए हम भी इनकी परस्ती करते हैं। अल्लाह पाक इनके बारे में फरमाते हैं, ए नबी, इन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना दो, जबकि उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया, तुम इन्हें पुकारते हो, क्या वो सुनते भी हैं? तुम्हारी पुकार उन तक पहुंचती भी है, या वो तुम्हें नफ़ा या नुकसान दे सकते हैं? उन्होंने कहा, ये हम कुछ भी नहीं जानते, हमने अपने बाप दादों को इसी तरह करते पाया है, इसलिए हम भी वैसा ही करते हैं। मतलब ये था कि बुत परस्ती उनको विरासत में मिली थी। वो जिन माबूदों की इबादत करते वो ना उनकी पुकार सुनते थे और ना ही उनके नफ़ो और नुकसान पर कादिर थे। भला बुतों से उन्हें क्या हासिल वसूल होना था? इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें झंझोड़ रहे थे, लेकिन अंधी तकलीद और बुशरी अकल के बेकार हो जाने ने उन्हें यह सब सोचने समझने से आरी कर दिया था। अल्लाह पाक ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खसूसी रहनुमाई फरमाई थी, जैसा कि सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 51 में जिक्र है, और हमने इब्राहिम को पहले से हिदायत अता फरमा दी थी और हम उसे जानते थे। हज़रत इब्राहिम ने एक लम्हे के लिए भी बुतों की परस्ती नहीं की थी और सबके खिलाफ हो गए थे। वो आपने जब अपनी कौम को बुतों की पूजा करते देखा तो उन्हें मना किया, उन्हें मलामत की, एक अल्लाह की तरफ दावत दी। दावत की इब्तिदा उन्होंने अपने वालिद से शुरू की। अल्लाह पाक सूरतुल मरियम में फरमाते हैं, ए नबी, किताब में इब्राहिम का जिक्र है, बेशक वो सच्चा नबी था जब उसने अपने बाप से कहा, ए मेरे बाप, बेशक मुझे वो इल्म अता हुआ है जो तुम्हें हासिल नहीं है, इसलिए मेरी अताअत करें, मैं आपको सीधा और निजात वाला रास्ता दिखाऊंगा। ए मेरे बाप, शैतान की इबादत करना छोड़ दें, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है और अल्लाह का दुश्मन है। शैतान की इबादत करके आप भी अल्लाह के नाफरमानों में शामिल हो जाएंगे। इन बुतों की इबादत गोया शैतान की इबादत करना है, इसलिए इन माबूदों को आपने शैतान से ताबीर किया। ए मेरे बाप, बेशक मुझे खौफ है कि तुम पर अल्लाह ताला का अजाब आएगा और फिर तुम शैतान के साथी बन जाओगे। बाप ने उनकी बात सुनकर कहा, ए इब्राहिम, क्या तू मेरे माबूदों से फिरा हुआ है? लेकिन अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संगसार कर दूंगा।
اور تو مجھ سے ایک مدت کے لیے دور ہو جا، یعنی کہ مجھ سے بہت دور ہو جا، حالانکہ اتنا دور ہو جا کہ تو مجھے کبھی نظر ہی نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ پر نرمی اور مہربانی کرتے ہوئے فرمایا، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کی بخشش کی دعا کرتا ہوں اور آپ کی بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ لیکن جب بات ان پر واضح ہو گیا کہ وہ تو اللہ پاک کا دشمن ہے، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے لا تعلق ہو گئے۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 114 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور ابراہیم کا اپنے والد کا بخشش طلب کرنا ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو وہ اس سے پہلے کر چکے تھے، لیکن جب انہیں پتہ لگ گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بڑے نرم اور صبر و تحمل والے تھے۔ کسی ایمان والے کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کرے، چاہے وہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ مومن کے لیے حرام ہے کہ وہ کسی کافر یا عیسائی کے لیے مغفرت طلب کرے یا ان کی بخشش کی دعا کرے یا اس سے یہ کہے کہ اللہ تم پر رحم کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے انہیں دھمکایا تھا کہ اگر تم اس دعوت سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ انتہائی شفقت اور نرمی سے پیش آئے اور ان سے کہنے لگے، میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا، اس لیے کہ آپ اپنے والد پر بے حد مہربان تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بے حد مہربان تھے اور آپ کا لقب خلیل الرحمن رکھ دیا گیا۔ خلت محبت کا وہ انتہائی درجہ ہے جس کے ساتھ دل محبت سے بھر جاتا ہے۔ وہ بہت سے لوگوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو محبوب تھے۔ والد کے سخت جواب کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی اور انہیں مخاطب کر کے فرمایا، میں تمہیں چھوڑتا ہوں اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کو بھی چھوڑتا ہوں۔ میں اپنے رب کو پکاروں گا، مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے، مجھے امید ہے میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ آپ اللہ پاک کے پیارے اور پسندیدہ نبی تھے۔ جب آپ نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو اس وقت آپ نوجوان تھے، آپ کی عمر تقریباً 16 سال تھی۔ ساتھ ساتھ آپ اس بات پر غور و فکر بھی کرتے تھے کہ آخر یہ لوگ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں، آخر یہ لوگ اتنے گمراہ اور بھٹکے ہوئے کیوں ہیں۔ آپ کا دل ان کے شرک سے بہت دکھتا تھا۔ آخرکار آپ نے ایک مضبوط ارادہ کر لیا تھا کہ اس شر اور فساد کی جڑ کو کاٹ کر ہی رہیں گے، یعنی ان بتوں کو توڑ کر ہی رہیں گے۔ آپ اپنی قوم کو بتوں کو توڑنے کی دھمکی دیتے رہے۔ اس دھمکی کا ذکر سورۃ الانبیاء میں فرمایا ہے، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا جب تم پیٹ پھیر کر جا چکے ہوں گے۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے چھپ کر نہیں بلکہ اعلانیہ کہی تھی۔ عید کا دن آ گیا۔ عید کے دن وہ لوگ صبح سویرے گھر سے نکلتے، پہلے کھانا پکا کر اپنے معبودوں کے سامنے رکھ دیتے تھے، پھر شہر سے باہر ایک میدان میں جمع ہوتے تھے اور کھیلتے کودتے تھے اور خوشیاں مناتے تھے، ناز سے چلتے پھرتے اور کھانا کھاتے تھے۔ شام کو گھروں کی طرف آتے تھے، صبح بتوں کے پاس جو کھانا رکھتے تھے اس کو اٹھاتے اور تبرک سمجھ کر اس کو کھاتے تھے۔ اپنے معمول کے مطابق انہوں نے عید کی تیاری کر لی، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام تیار نہ ہوئے، اس لیے کیونکہ وہ ان کے ساتھ جانے کا ارادہ بھی نہ رکھتے تھے۔ وہ لوگ جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، میں بیمار ہوں۔ یہ تمام تر واقعہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 51 تا 58 میں بیان ہے۔ یقیناً ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہدایت فرما دی تھی، البتہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے یہ کہا، یہ مورتیاں جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ کیا ہیں؟ تو سب نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادوں کو انہی کی عبادت کرتے پایا ہے، پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا یقیناً گمراہی میں ہیں۔ کہنے لگے، کیا آپ واقعی ہمارے پاس حق لائے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں نہیں، در حقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، اسی کی بادشاہی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، میں تو اس بات کا گواہ اور قائل ہوں۔ اللہ پاک کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کا علاج تم لوگوں کی غیر موجودگی میں ضرور کروں گا۔ بس آپ نے ان سب کے ٹکڑے کر دیے، البتہ صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا کہ وہ سب اس کی طرف لوٹ آئیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ جانے سے انکار کیا اور وجہ یہ بتائی کہ وہ بیمار ہیں۔ وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے اور دیکھا کہ ان کے سامنے بہت سارا کھانا پڑا ہے،
کیونکہ بہت سارے لوگ کھانا لائے تھے تو بہت زیادہ کھانا تھا، لیکن ان جھوٹے معبودوں نے کیا کھانا تھا، کھانا تو دور کی بات، وہ اسے چھو تک نہیں سکتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، یہ اتنا سارا کھانا تمہارے پاس پڑا ہے، تم اس کو کھاتے کیوں نہیں ہو بھلا؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ تو بات تک نہیں کرتے۔ پھر پوری قوت سے دائیں ہاتھ سے کلہاڑا مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ سب اس کی طرف قائل ہوں اور اس کی طرف رجوع کریں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ کر کلہاڑا اس بڑے بت کے کاندھوں پر رکھ دیا تھا۔ مشرکین واپس لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے معبود ٹوٹے پھوٹے زمین پر پڑے تھے، ان کے تمام معبودوں کو توڑ دیا گیا تھا۔ وہ حیران ہو گئے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا، آخر کس نے کیا یہ سب؟ کہنے لگے یہ کام کس ظالم کا ہے جس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ اس وقت جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی وہ بات سنی تھی انہیں ان کا خیال آ گیا۔ کہنے لگے وہ نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، اسے ہم نے اپنے بتوں کی مذمت کرتے سنا تھا۔ اللہ پاک کی قدرت کے ابراہیم علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ خود بخود ہی پورا ہو رہا تھا۔ قوم کے سب لوگ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ سب کو جمع کرو اور اس نوجوان کو بلاؤ، پھر ہم اسے سب سزا دیتے ہیں۔ تمام اہل باطل چھوٹے بڑے سب جمع ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام بھی آ گئے اور کارروائی شروع ہونے لگی۔ کہنے لگے اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا حرکت کی ہے تو نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، تم بھلا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ان کو کس نے توڑا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر وہ سب گہری سوچ میں پڑ گئے۔ پھر کہنے لگے ہم نے بڑی غلطی کی، اپنے معبودوں کے پاس کسی کو حفاظت کے لیے نہیں چھوڑا۔ اس قدر واضح بات محسوس کر کے بھی وہ ایمان نہ لائے اور کفر میں رہے، بلکہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا اور انہیں غور و فکر میں ڈال دیا۔ اے ابراہیم، کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ یہ تو بے زبان ہیں، یہ تو بول بھی نہیں سکتے اور نہ ہی سن سکتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تب تم اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکیں؟ تعجب ہے تم پر اور ان پر جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کیا تم لوگوں میں بالکل بھی عقل نہیں ہے؟ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان پر حقیقت خوب اچھے طریقے سے بالکل واضح کر دی اور ان سے فرمایا تم لوگ ان کی پوجا کرتے ہو جن کو تم خود ہی بناتے ہو، یعنی ان کا حال تو یہ ہے کہ تم نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے اور ان کی عبادت کرنے لگ گئے اور ان کو اپنا معبود بنا لیا، جبکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی تمام چیزوں کو اللہ پاک نے ہی پیدا کیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑے کی مدد سے ان سب بتوں کو تہس نہس کر دیا تھا۔ یہ بات اس بات کی واضح ترین نشانی ہے کہ وہ بالکل بے بس ہیں۔ اس واضح نشانی کے باوجود وہ لوگ اپنے کفر میں ڈٹے رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے، اس کے لیے ایک آتش کدہ بناؤ اور اسے دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ پھر ان لوگوں نے ایک کشیل میدان کا انتخاب کیا جہاں مٹی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس میدان کو پتھروں کے ساتھ گھیر دیا گیا۔ پھر سب کو حکم دیا گیا کہ لکڑیاں جمع کریں، اس گھیری ہوئی جگہ میں رکھیں۔ چنانچہ سب لوگ لکڑیاں جمع کر کے وہاں لانے لگے۔ عورتوں اور بچوں نے بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میدان میں اتنی جگہ جمع ہو گئی کہ زمین نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ یہ لکڑیاں ایک اونچی دیوار کی طرح محسوس ہو رہی تھیں۔ پھر ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب آگ کے شعلے آسمان کو چھونے لگے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا سوچا اور ان کے لیے ایک جھولا تیار کیا۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا۔ اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ کلمہ ہر محتاج اور مصیبت زدہ کو پڑھنا چاہیے۔ بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے سوا ہمارا کسی پر کوئی بھروسہ نہیں۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، اے ابراہیم، کوئی حاجت ہے تو میں حاضر ہوں۔
تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اپنی مرضی سے آئے ہو تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں ہے بارش کے فرشتے نے حاضر ہو کر کہا تھا اے ابراہیم مجھے حکم دیجئے، میں بارش برسا کر اس آگ کو بجھا دیتا ہوں۔ لیکن ایسی تمام روایات ضعیف ہیں، یوں بھی اللہ پاک کا حکم ان سے پہلے کام کرنے والا تھا۔ اللہ پاک سورہ انبیاء کی آیت نمبر 70 تا 72 میں فرماتے ہیں ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ حالانکہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا، لیکن ہم نے انہیں ہی نقصان پہنچانے والا کر دیا۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی آگ بن گئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ آگ سے یہ نہ فرماتا کہ سلامتی والی ہو جا تو وہ اس قدر سرد ہو جاتی کہ اس ٹھنڈ سے تکلیف محسوس ہوتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ گویا آگ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جلا سکتی۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ چھری بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں کاٹ سکتی۔ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ان کی قدرت بھی اللہ کے پاس ہے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک چاہے تو ان کو قدرت عطا کر دے، چاہے تو قدرت واپس لے لے۔ آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم ہوا تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے نہ کپڑے جلائے نہ ہی جسم کے کسی حصے کو نقصان پہنچایا، صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے آپ علیہ السلام کو باندھا گیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگ آگ کے گرد اس انتظار میں کھڑے تھے کہ جوں ہی انہیں آگ میں پھینکا جائے گا وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے، لیکن وہ لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے ناز سے آگ کے درمیان بیٹھے تھے۔ آگ کو اللہ پاک نے سلامتی والی آگ بنا دیا تھا۔ بعض روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ان دنوں راحت اور سکون حاصل تھا، ویسا آگ سے نکلنے کے بعد نہیں ہوا۔ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر حیرت زدہ تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکلے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود حضرت لوط علیہ السلام کے سوا کوئی شخص پورے بابل شہر میں ان پر ایمان نہ لایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پس ابراہیم پر لوط ایمان لائے، مطلب یہ تھا پورے قبیلے میں صرف لوط علیہ السلام تھے جنہوں نے آپ پر ایمان لایا، باقی تمام لوگ کفر اور گمراہی پر ڈٹے رہے۔ گمراہی کی زنجیروں نے ان کو جکڑا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا یہ رویہ دیکھ کر نا امید ہو گئے تھے کہ اس سے بڑھ کر یہ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں بھلا۔ ان کے بتوں کو بھی توڑ دیا گیا، اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی نشانی اور معجزہ دیکھا، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ اس وقت بابل پر نمرود نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ زمین کے بیشتر حصے پر اسی کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ جب اس کے پاس یہ خبر پہنچی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا لیکن آگ نے اسے نہیں جلایا، تو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں لایا گیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب کے بارے میں سوال کیا۔ اللہ پاک سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 میں فرماتے ہیں کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے متعلق جھگڑا کیا، اس لیے اللہ نے اسے سلطنت دی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے 4 بادشاہوں نے زمین کے بیشتر حصے پر حکمرانی کی، ان میں سے ایک نام نمرود ہے۔ نمرود اپنے وقت کا حاکم و بادشاہ تھا۔ قرآن کریم میں نمرود کا نام صراحت کے ساتھ بیان نہیں ہوا، لیکن سورۃ البقرہ اور سورۃ الانبیاء میں اس کا ذکر آیا ہے۔ وہ بت پرست تھا اور اس کی سلطنت میں بت پرستی عام تھی۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب اس کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات چیت ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہ ہے جو مارتا ہے۔ جواب میں نمرود نے کہا میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ جیل سے 2 آدمیوں کو لے آؤ۔ جیل سے 2 ایسے آدمیوں کو لایا گیا جن کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس نے ان میں سے ایک کو قتل کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا۔ اس سے نمرود یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ زندہ بھی کر سکتا ہے اور موت بھی دے سکتا ہے، اور کہنے لگا دیکھ لو میرے حکم سے لوگ مرتے ہیں اور میرے ہی حکم سے ان کو زندگی ملتی ہے۔
اس کی بات سن کر ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کیا کہ اگر اس سے موت و حیات کے فلسفہ پر بحث کریں گے تو نمرود کا مقصد پورا ہو جائے گا اور میرا مقصد پورا نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے بحث کرنے کے بجائے کوئی مضبوط دلیل پیش کی جائے تاکہ حق و باطل کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہے، ہر چیز واضح ہو جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو سورج کو مغرب سے لے آ۔ پھر بادشاہ یہ بات سن کر دنگ رہ گیا، اس کا سر جھک گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تب وہ کافر حیران رہ گیا اور اللہ تعالیٰ ناانصافوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا، بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ ان تمام باتوں کے بعد نمرود کو یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی کہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ کیسے نجات پا گئے، کیونکہ حقیقت اس پر ظاہر ہو چکی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ چنانچہ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، آپ اس ملک سے نکل جائیے، ہم آپ کو یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عراق کو خیر آباد کہہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہاں آ کر وہ حران نامی بستی میں مقیم ہوئے۔ اسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا حاران کی بیٹی سیدہ سارہ علیہ السلام سے شادی کی۔ اللہ پاک اس ہجرت کے بارے میں فرماتے ہیں، اور ہم اسے یعنی ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے آئے جس میں ہم نے جہاں کے لیے برکت رکھی تھی۔ جب ابراہیم حاران کے مقام پر پہنچے تو وہیں قیام پذیر ہو گئے، وہیں رہائش اختیار کر لی۔ یہاں آ کر آپ کا شمار بنو حران میں ہونے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو اسی شہر میں رہنے کی دعوت دیتے تھے۔ اس شہر کے لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ گمراہ تو تھے، یہاں کے لوگ بھی تھے، کیونکہ وہ ستاروں کو پوجتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ان لوگوں کو بتائیں گے کہ ستاروں کی عبادت کرنا باطل ہے۔ یہ لوگ کیونکہ نجوم پرست تھے، اس لیے ان لوگوں کی عبادت کا وقت رات کو ہوتا تھا، اور یہ لوگ رات کو ہی عبادت کرتے تھے، کیونکہ ان کے معبود یعنی ستارے رات کو ہی نظر آتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں یہ دکھانے کے لیے ان ستاروں کی عبادت باطل ہے، ایک دن ان کے ساتھ نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کھول دیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند، ستاروں، سیاروں اور زمین و آسمان کی سلطنت کو دیکھا۔ اللہ پاک نے ابراہیم سے تمام پردے ختم کر دیے جو عام طور پر لوگوں کی آنکھوں پر ہوتے ہیں، اور انہوں نے وہ کچھ دیکھا جسے آج کی رصد گاہیں بھی نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 75 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی سلطنت کا مشاہدہ کرا دیا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے دکھایا تھا کہ وہ ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی۔ جن مفسرین نے یہ بات لکھی ہے وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ ایک جلیل و قدر رسول کے متعلق ایسا گمان کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آسمان اور زمین کی سلطنت اور دیگر معجزات دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آسمان اور زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، آسمان اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ لوگ منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حران کے ستارہ پرستوں کو لے کر ایک رات نکلے۔ اچانک ایک ستارہ طلوع ہوا۔ اس کی چمک دمک بہت تھی، صورت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے بطور مذاق کہا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ ستارہ کچھ دیر بعد غائب ہو گیا تو کہنے لگے، یہ تو غروب ہو گیا، یہ بھلا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چھپ جائے وہ رب تو نہیں ہو سکتا۔ بس میں تو غروب ہونے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اگلے روز وہ پھر ان لوگوں کے ساتھ نکل پڑے۔ چاند کو دیکھا، یہ شکل و صورت میں ستاروں سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا، روشن تھا، لیکن یہ بھی غروب ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہیں کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اے اللہ پاک، تو کہاں ہے؟ اپنی طرف میری رہنمائی فرما دے۔ ان باتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دے رہے تھے تاکہ وہ لوگ غور کریں کہ آخر رب چھپ کیسے سکتا ہے۔ آخر چاند رب ہے تو دن کے وقت کسی کو اپنے معبود کی حاجت ہوگی
تو وہ کیا کریں گے؟ لہٰذا چاند کسی صورت میں رب تو ہو نہیں سکتا۔ پھر جب دن کو سورج چڑھا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے تم رات کو چھوٹے چھوٹے ستاروں کی پوجا کرتے ہو، کیوں نہ تم اتنے بڑے ایک ہی معبود کی پوجا کرو؟ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے یقیناً میں تمہارے کفر اور شرک سے بیزار ہو چکا ہوں۔ یہ بھلا معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھلا ان میں تو تبدیلی آتی رہتی ہے، کبھی یہ طلوع ہوتے ہیں تو کبھی غروب ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ تو مخلوق ہیں، ان کا خالق اور مالک تو کوئی اور ہے جو ان کو طلوع بھی کرتا ہے اور غروب بھی کرتا ہے، جسی کے حکم کے یہ تابع ہیں۔ جب یہ خود مخلوق ہیں اور کسی اور کے تابع ہیں تو یہ کسی کو نفع نقصان دینے پر کیسے قادر ہو سکتے ہیں بھلا؟ پھر اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگے میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ میں شرک و کفر کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ لیکن وہ لوگ اب بھی بات پر ڈٹے رہے۔ شیطان نے ان کو کفر کے مرض میں مبتلا کر رکھا تھا، وہ حق و باطل کو جاننے سے عاری تھے۔ تب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم مجھ سے اللہ پاک کے بارے میں جھگڑ رہے ہو؟ مجھے تو اللہ پاک راہ دکھا چکا ہے اور اس نے مجھے دلیل عطا فرمائی ہے۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ تمہارے تمام تر معبود بے بس اور لاچار ہیں اور بے طاقت ہیں۔ جاؤ تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جو ہو سکتا ہے کر لو۔ میرے رب کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میرے رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے رب نے ہر چیز کے علم کو اپنے گھیرے میں رکھا ہے۔ کیا اب بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ کیا اب بھی تم گمراہی میں مبتلا رہو گے؟ اور بھلا میں تمہارے معبودوں سے خوف کیوں کھاؤں؟ تم اللہ عز و جل سے نہیں ڈرتے؟ تم لوگ ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا رہے ہو، اللہ پاک نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اگر تم لوگوں میں صحیح علم ہے تو تم ہی بتلا دو، ہم دونوں جماعتوں میں امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ امن انہی کے لیے ہے جو ایمان لانے کے بعد شریک نہیں کرتے۔ حقیقت میں ہدایت یافتہ وہی لوگ ہیں۔ یہی ہمارے وہ دلائل تھے جو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کیے تھے، اور ہم جسے چاہیں مرتبے میں بڑھا دیں۔ بے شک تیرا رب بڑی حکمت والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ لوگ پھر بھی کفر سے باز نہ آئے اور گمراہی میں رہے، کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار پھر ہجرت کی اور مصر جا پہنچے۔ مصر کے بادشاہ کو جب یہ خبر ملی کہ ایک شخص ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت بھی ہے، وہ بہت زیادہ حسین و جمیل ہے، چنانچہ اس ظالم نے اپنے کارندوں کو بھیجا کہ اس عورت کو میرے پاس لے آؤ، ساتھ ہی اس سے پوچھنا کہ تمہارے ساتھ جو آدمی ہے وہ کون ہے، اگر وہ اس کا خاوند ہو تو قتل کر دینا۔ ادھر بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا، ادھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیج دی۔ انہوں نے سارہ علیہ السلام سے کہا اگر وہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دینا کہ تم میری بہن ہو۔ پھر سارہ علیہ السلام سے بولے اے سارہ، روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن نہیں ہے، یعنی یہ کافروں کی سرزمین ہے، یہاں کوئی بھی مومن نہیں ہے، اس لحاظ سے تم میری دینی بہن ہو۔ پھر بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا یہ میری بہن ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں 3 موقع ایسے آئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی حمایت اور مدافعت کے لیے توریہ کیا۔ توریہ کا مطلب یہ ہے کہ واقع کوئی اور ہو، لیکن کوئی شخص کسی خاص مسلط کی وجہ سے 2 معنی والے انداز میں بیان کر کے سننے والے کو سمجھ نہ آئے، بلکہ اس کا ذہن باقیہ چیزوں کی طرف منتقل ہو جائے۔ شریعت نے بعض مخصوص حالات میں اس کی اجازت دی ہے۔ وہ 3 مواقع جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ فرمایا، ان کی وضاحت کچھ اس طرح ہے۔ ایک یہ کہ آپ نے میلے پر نہ جانے کی غرض سے ان لوگوں سے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں،
دوسرے موقع پر آپ یہ فرمایا تھا کہ یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے۔ تیسرے موقع پر انہوں نے سارہ علیہ السلام کو بیوی بہن قرار دیا۔ اس ظالم بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ جب سارہ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ ایک بد کردار شخص ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، تجھے معلوم ہے میں تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کو اپنے خاوند کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے، لہٰذا آپ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کیجیے گا۔ چنانچہ جب کافر بادشاہ جب سیدھا سارہ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور اپنی جگہ جم گیا اور وہ چیخنے پکارنے لگا۔ اس میں اتنی طاقت نہ رہی کہ وہ اپنے ہاتھ کو حرکت دے سکے۔ اس کی آواز سن کر اس کے محافظ بھاگے ہوئے آئے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ چھڑانا چاہا لیکن چھڑا نہ سکے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سیدہ سارہ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئیں۔ انہوں نے سوچا اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے میں نے اسے قتل کر دیا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن وہ ظالم پھر بھی نہ ڈرا، اس نے ایک بار پھر آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ ایک بار پھر شل ہو گیا۔ سیدنا سارہ علیہ السلام نے پھر دعا کی، وہ دوبارہ ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آیا۔ تیسری بار پھر اس نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس بار بھی اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اب وہ سیدہ سارہ سے کہنے لگا، اب اگر تو مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا اور کبھی تیرے آڑے نہیں آؤں گا۔ چنانچہ سیدہ سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ پھر ٹھیک ہو گیا۔ تب اس نے اپنے کارندوں کو آواز دی اور ان سے بولا، تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں بلکہ سرتش جن کو لائے ہو۔ پھر اس نے سیدہ سارہ علیہ السلام کو رہا کیا، عزت و اکرام سے رخصت کیا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ساتھ کر دیا۔ سارہ علیہ السلام واپس لوٹیں تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے اختتام پر انہوں نے پوچھا، سارہ، اس نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سیدہ سارہ علیہ السلام نے سارا واقعہ سنا دیا۔ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، الحمدللہ، میرا رب ہر وقت ہماری مدد کرتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے بلکہ واپس جائیں گے۔ چنانچہ آپ ایک بار پھر فلسطین میں آ گئے، وہیں اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جب آپ فلسطین میں مستقل طور پر رہائش پذیر ہوئے تو حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے تھے، ان کے والد کا نام ہاران تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام بچپن ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ رہے، انہی کے ہاں پرورش حاصل کی، اس لیے دین حق میں فوراً قبول کر لیا۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی تو بھی یہ آپ کے ساتھ تھے۔ پھر مصر کی طرف ہجرت کی تو بھی حضرت لوط علیہ السلام آپ کے ساتھ ہی تھے۔ آخرکار آپ نے جب مصر کو چھوڑ کر فلسطین چلے گئے تب بھی لوط علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بستی سبوم کی طرف چلے جائیں، اس لیے اس بستی کے لوگ کفر کی انتہائی گہرائی میں جا چکے ہیں۔ انہیں کفر و شرک سے نکالنے کے لیے آپ وہاں چلے جائیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے احکام سے آگاہ کریں اور انہیں دین کی دعوت دیں، اللہ کی طرف دعوت دیں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام بستی سبوم کی طرف چلے گئے اور وہ ادھر فلسطین میں صرف 3 مسلمان رہ گئے، ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ علیہ السلام۔ وہی رہائش پذیر رہے اور لوگوں کو مسلسل اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، یہاں پر بے شمار مال و دولت کے مالک بھی بن گئے۔ جب ان کی عمر 85 یا 86 سال ہوئی تو سارہ علیہ السلام نے سوچا کہ میں تو بانجھ ہوں، میرے خاوند بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن انہیں اولاد کی تمنا ہے، تو کیوں نہ میں اپنی لونڈی یعنی کہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام ہدیے اور تحفے کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دوں۔ چنانچہ ہاجرہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی شادی کرا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جلد ہی ان کے بطن سے جلد ہی آپ کو اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔
حاجرہ علیہ السلام کے ماں بننے پر اور ان کی اولاد کو دیکھ کر سیدہ سارہ علیہ السلام کو فطری طور پر غیرت کا احساس ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، انہوں نے خود ہی حاجرہ علیہ السلام کو تحفے میں دیا تاکہ اولاد حاصل ہو، اور جب وہ ماں بن گئیں تو اب غیرت محسوس کر رہی ہیں۔ سیدہ سارہ علیہ السلام اپنی اس کیفیت سے مجبور ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، آپ مجھے اس کے ساتھ ایک جگہ پر نہ رکھیں۔ مورخین اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حاجرہ علیہ السلام ایک نطاق پہنا کرتی تھیں، یعنی وہ جسم کے درمیان ایک لمبا کپڑا لگا دیتی تھیں تاکہ وہ کپڑا گھسٹ گھسٹ کر قدموں کے نشان مٹا دے اور سارہ علیہ السلام کو نظر نہ آئے، کیونکہ سیدہ سارہ علیہ السلام غیرت کی حد کو پہنچ چکی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سارہ علیہ السلام کے اندر غیرت کے آثار دیکھے تو انہوں نے سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو ان کی نگاہوں سے دور کر دیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم بھی نازل ہو گیا کہ اپنی بیوی سیدہ حاجرہ اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کو ساتھ لے لیں اور مکہ کی طرف رخ کر لیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ آپ مکہ پہنچ گئے۔ یہ جگہ اس وقت بالکل ہی ویران تھی، یہاں پر آبادی بالکل نہیں تھی، نہ کوئی انسان تھا، نہ ہی پانی تھا، نہ ہی کھانے پینے کی کوئی چیز تھی، نہ ہی نباتات کے کوئی آثار نظر آ رہے تھے۔ بالکل ہی ویران جگہ تھی، بالکل بے آباد جگہ تھی، غرض کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، بس پہاڑوں کے درمیان ایک ویران سا میدان تھا۔ یہی وہ مقدس اور تاریخی وادی تھی جہاں ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور اپنے لخت جگر کو چھوڑ کر واپس پلٹے۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی، انہیں یہ امید بالکل بھی نہیں تھی کہ ان کے خاوند ان کو بے آباد جگہ تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے، جہاں نہ پانی ہے نہ کھانے کی کوئی چیز ہے۔ ان پر بچے کی ذمہ داری الگ سے تھی، چنانچہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اب وہ ان کے پیچھے آئیں اور قریب آ کر بولیں، اے ابراہیم، ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یہاں نہ پانی ہے، نہ خوراک ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی آباد ہے یہاں پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا، کوئی پریشانی بھی چہرے پر ظاہر نہیں کی، اور چلتے رہے۔ تو سیدہ حاجرہ علیہ السلام بھی آپ کے پیچھے چلتی رہیں اور بار بار آپ سے پوچھتی رہیں کہ آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی بھی جاندار نہیں، مکمل طور پر ویران اور بے آباد علاقہ ہے۔ لیکن انہوں نے پھر بھی کوئی توجہ نہ دی۔ آخرکار سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ کو اس کام کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ اب آپ نے جواب میں فرمایا، جی ہاں۔ تب سیدہ حاجرہ علیہ السلام بولی، اگر یہ بات ہے تو اللہ تعالیٰ ہرگز ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جب انسان اللہ کے احکام کو بجا لائے تو اس کے دل میں فکر و فاقے کا کوئی خوف نہیں رہتا، خوف ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک اسے طرح طرح کے انعامات سے نوازتا ہے اور اسے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ بے شک میرے رب ہر چیز پر قادر ہے اور وہ اپنے بندوں کی ہر مشکل وقت میں مدد کرتا ہے۔ انسان جب تک اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لائے گا تب تک اللہ پاک کی نصرت اور اس کی تائید شامل رہے گی۔ چنانچہ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ یعنی سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ انہیں اللہ کی مرضی سے یہاں تنہا چھوڑا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں تنہا چھوڑا جا رہا ہے، تو فوراً یقین بھرے لہجے سے بولی، تب اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ وہ کہہ کر وہ اپنے بچے کے پاس واپس پلٹ گئیں۔ خوراک اور پانی چند ہی دن میں ختم ہو گئے، پانی کا ایک قطرہ بھی نہ بچا۔ اب سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش شروع کر دی۔ ان کے اپنے لیے تو پانی ضرورت تھی، لیکن انہیں اپنی فکر نہیں تھی، بلکہ اپنے بچے یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام کی فکر تھی۔ لیکن ان کو پانی کہیں نہ ملا اور نہ ہی خوراک۔ اب بچہ لگا بھوک سے بلکنے، خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا۔ عورت جتنی بھی باس حوصلہ ہو اپنے بچے کو بھوک سے بلکتے نہیں دیکھ سکتی۔ انہوں نے بچے یعنی سید اسماعیل علیہ السلام کو وہی چھوڑا اور تیزی سے قریبی پہاڑی صفا کی طرف لپکیں۔ اوپر چڑھ کر ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ شاید کسی طرف پانی یا خوراک نظر آ جائے۔
یا کسی انسان کی جھلک نظر آ جائے۔ جب کچھ نظر نہ آیا تو نشیب کی طرف چلی گئیں، ساتھ میں بچے کی طرف بھی دیکھتی جاتی تھیں۔ نشیب میں پہنچی تو بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا اور اس پر وہ بے چین ہو گئیں اور بلندی کی طرف دوڑیں۔ اس طرح مڑوا پہاڑی پر چڑھ گئیں، وہاں بھی چاروں طرف نگاہ دوڑائی، لیکن پھر بھی کچھ نظر نہ آیا۔ خیال آیا کہ پھر کوشش کرنی چاہیے۔ اسی خیال سے مروہ پہاڑی سے اتریں اور صفا کی طرف چل دیں۔ درمیان میں نشیب کی وجہ سے بچہ نظر نہ آیا، ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو دوڑنے لگیں۔ اسی طرح پھر صفا پر چڑھ گئیں۔ اللہ اکبر! ایک تو عورت ذات، کمزور، اور پھر بھوک اور پیاس سے نڈال، اس پر کس قدر کوشش میں مصروف، وہ بھی اپنے بچے کے لیے۔ بہرحال بار بار کوشش کے خیال سے انہوں نے صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان 7 چکر لگائے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان عازمین حج صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں تاکہ وہ اس واقعہ کی یاد تازہ کر سکیں۔ جب وہ آخری مرتبہ مروہ پر پہنچیں تو انہوں نے ایک آواز سنی۔ یہ آواز حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب سے آئی تھی۔ انہوں نے پوری توجہ سے آواز کو سننے کی کوشش کی اور جلدی سے اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ وہ دیکھتی ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے پاس سے پانی پھوٹ رہا تھا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس صابرہ خاتون کی مدد کے لیے بھیج دیا تھا۔ انہوں نے زمزم والی جگہ پر اپنا پر مارا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس سے ایک عظیم چشمہ رحمت نمودار ہوا۔ مستقبل کے پیغمبر کے قدموں کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے جبریل فرشتے کے ذریعے زمین پھاڑ کر پانی نکال دیا۔ یہی آب زمزم کا آغاز تھا۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام پانی کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ ان کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ رہی جب انہوں نے دیکھا پانی پھوٹ پھوٹ کر چاروں طرف بہہ رہا ہے۔ زمین ہموار تھی، اس لیے انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا تاکہ پانی ادھر ادھر نہ بہہ جائے۔ پھر انہوں نے اس گڑھے کے چاروں طرف پتھر رکھ دیے اور زبان سے بولیں، زم زم، اس کا مطلب ہے رک جا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے۔ اگر وہ جلد بازی سے کام نہ لیتی تو زمزم ایک بہنے والا چشمہ ہو جاتا، لیکن انہوں نے اس کے گرد بند باندھ دیا۔ انہیں دراصل اس وقت پانی کی سخت ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے پانی کو اپنے پاس جمع کر لیا تاکہ وہ بہہ کر ضائع نہ ہو جائے۔ انہوں نے سید اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی تھی۔ وہاں کوئی اور انسان نہیں تھا، نہ ہی کھانے کی کوئی چیز تھی، بس یہی آب زمزم ان کے کھانے اور پینے کے کام آ رہا تھا۔ اب چونکہ زمزم ایک چشمہ بن گیا تھا، اس لیے وہاں پرندے بھی آنے لگے۔ انہی دنوں عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ بنو جرہم یمن کو چھوڑنے کے بعد اس طرف آ رہا تھا۔ یمن میں ایک بہت بڑا ڈیم تھا، پہاڑوں کے درمیان انہوں نے پانی کو روک کر رکھا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا بند قائم کیا ہوا تھا انہوں نے، اس سے وہ پورا سال آسانی سے کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اس ڈیم کی بدولت ان کا آب پاشی کا نظام بہت ہی اچھا چل رہا تھا۔ جب اس ڈیم کو اللہ تعالیٰ کی مرضی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے توڑا تو تمام لوگ وہاں سے منتشر ہو گئے اور جزیرہ عرب کی اطراف کی طرف منتقل ہونے لگے۔ وہیں سے ہجرت کرنے والا ایک قبیلہ بنو جرہم تھا۔ یہ لوگ بنیادی طور پر عرب تھے۔ یہ قبیلہ سفر میں رہتا تھا، ہر وقت جہاں کہیں پانی اور چراگان نظر آتا وہیں قیام پذیر کر لیتے اور وہیں گزر بسر، وہی جینا شروع کر دیتے۔ جب وہاں خوراک ختم ہو جاتی تو آگے سفر شروع کرتے اور کسی نئی منزل، کسی نئی جگہ کی طرف روانہ ہو جاتے۔ کیونکہ وہ بہت بڑے تاجر تھے، اس بنا پر وہ ان راستوں سے خوب واقف تھے۔ انہیں چشموں کا خوب علم تھا۔ ملک شام کی طرف بھی ان کی آمد و رفت رہتی تھی۔ یہ قبیلہ مکہ کے قریب پہنچا تو فضا میں پرندوں کو منڈلاتے پایا۔ کہنے لگے، ان پرندوں کی موجودگی میں ضرور کوئی راز ہے۔ اب انہوں نے اپنے کچھ آدمی اس طرف بھیجے۔ یہ لوگ جلد ہی چشمے تک پہنچ چکے۔ انہوں نے وہاں ایک عورت اور اس کے بچے کو پایا۔
پھر وہ لوگ ان کے پاس آئے اور وہاں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت مانگی۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں اجرت ادا کرنی ہوگی۔ ان کے لیے بہت سستا سودا تھا۔ ان کے پورے قبیلے کو سامان زندگی مل رہا تھا، جبکہ صرف ایک عورت اور اس بچے کی ذمہ داری ان پر عائد ہو رہی تھی، تو انہیں کوئی نقصان نہیں تھا۔ تو انہوں نے فوراً ہاں بول دی اور اجرت دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے فوراً حامی بھر لی اور ہاں بول دی اور وہاں رہائش پذیر ہو گئے، اور وہیں انہوں نے اپنا قیام پذیر اختیار کر لیا۔ اس طرح یہ لوگ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی معیشت کا ذریعہ بن گئے، اور اس طرح سیدنا اسماعیل علیہ السلام بنو جرہم میں پرورش پاتے رہے۔ انہوں نے ان لوگوں سے عربی سیکھ لی اور ان سے بھی زیادہ عربی دان بن گئے۔ پھر ان کی اس قبیلے میں شادی ہو گئی۔ ان کی اولاد سے عرب قوم کا آغاز ہوا۔ انہی میں سے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ بنو جرہم کی آمد اور آبادی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھی، کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بچے یعنی اس وقت 2 کمزور انسانوں کو اس ویران جگہ چھوڑا تھا، تو سید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی اولاد اور اپنی زوجہ اس بے آباد جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت بیت اللہ کی تعمیر ہو چکی تھی یا نہیں؟ درست بات یہ ہے کہ اس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے تعمیر ہو چکی تھی یا نہیں، یا پھر صرف جگہ ہی معروف تھی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کی صرف جگہ معروف تھی، اور بعض میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تیش علیہ السلام اس کو تعمیر کیا تھا، اور وہ گردش ایام کے ساتھ مقدم ہو گئی۔ لیکن بہرحال اس کی جگہ معلوم تھی، اور وہی پہلا گھر تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی۔ اللہ تعالیٰ نے جو پہلا گھر لوگوں کے لیے مقرر کیا تھا، وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، اور وہ تمام دنیا کے لیے ہدایت اور برکت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد اور اپنی زوجہ اس بے آباد جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، پس تو لوگوں کو ان کی طرف مائل کر دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، اور انہیں پھلوں کی روزیاں عطا فرما دے تاکہ وہ شکر گزاری کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بنو جرہم کے ماحول میں عمر کی منزلوں کو طے کرنے لگے، اور وہ بڑے ہو گئے اور ہوش سنبھالنے کے قابل ہو گئے۔ سید حضرت ابراہیم علیہ السلام سال میں 2 یا 3 مرتبہ اپنے گھرانے کی دیکھ بھال کے لیے چکر لگاتے تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بار پھر ایک آزمائش کا وقت آ گیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ ہوا کچھ ایسے کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے اور ایک جگہ آرام فرما رہے تھے کہ وہ نیند کی وادی میں پہنچ گئے۔ نیند میں انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ وہ اپنے لخت جگر یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں۔ پھر ان کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کے خواب ہمیشہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان کسی بھی صورت میں ان کے خواب میں نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ عز و جل نے انبیاء کرام کا رتبہ بلند رکھا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اس خواب کے مطابق عمل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اللہ اکبر! انبیاء کرام قربانی اور آزمائش سے پیچھے نہیں ہٹتے، کسی بھی قسم کی مایوسی یا پریشانی کا شکار نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم اور تعجب خیز واقعہ کا قرآن پاک میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب، مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے ایک بردبار بچے کی بشارت دی
پھر جب بچہ اتنی عمر کا ہو گیا کہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بیٹے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیوں کیا؟ وہ چاہتے تو انہیں سوتے ہوئے بھی ذبح کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ان سے مشورہ کیوں کیا؟ آخر اس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے تو پھر وہ اپنے بیٹے کے پاس کیوں گئے؟ ان سے مشورہ آخر کیوں کیا؟ یہ مسئلہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اجر و ثواب میں شامل کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ثواب میں شامل کرنے کے لیے انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگاہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہ چاہا کہ میں اکیلا ہی اجر لیتا رہوں، انہوں نے اپنے بیٹے یعنی اسماعیل علیہ السلام کو بھی اس اجر میں شامل کر لیا۔ انہوں نے ان کی خیر خواہی کی پیش نظر رکھا۔ والدین کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس انداز میں نصیحت موجود ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اولاد کو ثواب کے موقع فراہم کریں، ان کی صحیح پرورش کریں، انہیں اسلامی تعلیمات دیں، انہیں برائی سے روکنے کی تلقین کریں۔ بے شک ہمارا اسلام برائی سے روکتا ہے اور اچھائی کی دعوت دیتا ہے۔ صدقہ کرنے کی توفیق عطا ہو تو بچوں کے ذریعے صدقہ کرائیں تاکہ انہیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت بن جائے۔ جب نماز پڑھنے جائیں تو انہیں بھی ساتھ لے جائیں اور انہیں بھی نماز پڑھائیں۔ مسجد میں ان کو لے جائیں تاکہ وہ بھی دین کو جان سکیں، انہیں اسلامی تعلیمات دیں۔ جب کسی دینی مجلس میں جانے کا موقع ملے تو اپنی اولاد کو بھی ساتھ لے جائیں۔ لاتعداد لوگ خود تو جاتے ہیں مگر اولاد کو نہیں لے کے جاتے اور اولاد کو جانے کے لیے بھی نہیں بولتے۔ خود تو دین سیکھتے ہیں پر اولاد کو دین نہیں سکھاتے، اور ان کی اولاد دین سے دور رہتی ہے۔ اگر اولاد دین سے دور ہوگی تو پھر اولاد والدین کی نافرمان ہی ہوگی۔ اس لیے اپنی اولاد کی تربیت اسلام کے پیش نظر کریں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے رائے لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ ویسا ہی کریں۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے تو حکم نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انبیاء کرام کی شان ہی اعلیٰ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا، اس لیے کہ انہیں علم تھا کہ انبیاء کا خواب حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے، ان کا خواب ہمیشہ حقیقت ہوتا ہے۔ اسی لیے بالکل بھی مایوس یا پریشانی ظاہر نہیں کی۔ انہوں نے یہ تک نہیں پوچھا مجھے کیوں ذبح کیا جا رہا ہے، یا میرا کیا جرم ہے، یا آپ کے پاس کون سا شرعی حکم آیا ہے۔ انہوں نے ایسی کوئی بات نہ سوچی اور نہ ہی کہی اور راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری یہی ہوتی ہے۔ چنانچہ اپنے والد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، آپ کو جو حکم ہوا ہے اسے ضرور پورا کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس جملے سے ان کا انتہائی احترام اور ادب شامل ہے، اور اس جملے میں زبردست توکل بھی موجود ہے اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کی مثال ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، بلکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو جملے میں شامل کیا اور فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ لہٰذا مسلمانوں کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ نہ کہیں کہ میں سفر کروں گا، میں یہ کام کروں گا، میں وہ کام کروں گا، میں یہ حاصل کروں گا یا میں وہ حاصل کروں گا، یا میں فلاں کام کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، بلکہ یوں کہیں اللہ نے چاہا تو میں سفر کروں گا، اگر اللہ نے چاہا تو میں کوئی کام کروں گا، میں یہ کام کروں گا یا میں وہ کام کروں گا، میں فلاں کام کروں گا۔ ہر چیز کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم کریں، جیسا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پختہ ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے پیش ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں
تو میری پیشانی کو زمین پر رکھ دیجیے گا تاکہ آپ کو میرا چہرہ نظر نہ آئے اور کہیں آپ کے ہاتھ رک نہ جائیں، چہرہ دیکھ کر کہیں آپ پر شفقت طاری نہ ہو جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی پیشانی زمین پر رکھ دی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پیشانی کے بل لٹا دیا، اب انہوں نے چھری پکڑی اور گردن پر چلا دی، لیکن چھری نے گردن نہ کاٹی، بلکہ اس طرح جس طرح آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا تھا، اس لیے کہ چھری میں کاٹنے کی طاقت اور آگ میں جلانے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی۔ بے شک ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں سے یہ طاقتیں چھین لیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زور لگایا، ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ابا جان جلدی کیجئے، چھری چلائیے۔ اللہ عزوجل اس واقعے کا ذکر یوں فرماتے ہیں، جب وہ دونوں مدعی ہو گئے اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا، اس مطیع ہونے نے مراد اللہ کے حکم کو نافذ کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے مطیع تو وہ پہلے بھی تھے، لیکن یہاں مطیع ہونے سے مراد کامل اسلام ہے، نہایت واضح اور حقیقی اسلام مراد ہے، کیونکہ کامل اسلام وہی ہوتا ہے جس میں بغیر کسی تکوف کے اللہ کے امر کی تصدیق کی جائے، یہ تھا حقیقی اسلام۔ تو چھری چلتی رہی مگر گلا نہ کاٹا، اس لیے کہ امتحان اور آزمائش کی تکمیل تو مکمل ہو چکی تھی۔ یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کرنے میں دونوں پوری طرح راہ عمل ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما برداری کا صلہ عطا کرتا ہے۔ چنانچہ آواز آئی، ہم نے اسے پکارا، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، یقیناً ہم اس طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی، تاریخ کا ایک عظیم ترین امتحان اور ایک کڑی آزمائش تھی۔ پوری دنیا کو آج بھی حیرت میں ڈال دیتی ہے کہ کون ہے جو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو جائے۔ ایسی قربانی بھلا کون دے سکتا ہے، خاص طور پر اس صورت میں جب اولاد بھی اکلوتی ہو، جس کی وجہ سے 86 سال کے بعد آنگن میں بہار آئی ہو۔ پھر اس کی قربانی کا بھی واضح حکم نہیں دیا گیا تھا، یعنی صرف اشارے سے خواب میں رہنمائی کی گئی تھی۔ آپ کہہ سکتے تھے کہ قتل ایک سنگین جرم ہے، کہہ سکتے تھے کہ اپنے بیٹے کو کس جرم میں قتل کروں، اس کا کیا قصور ہے بھلا، اس کو کس جرم کی سزا دوں میں؟ لیکن آپ نے بغیر کسی خیال کو ذہن میں لاتے ہوئے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اس عظیم امتحان اور آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے وفاداری کی۔ اس آیت میں نہیں بتایا گیا کہ کس چیز میں وفاداری کی، اس لیے کہ وہ تو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے مکمل طور پر وفادار تھے۔ آگ میں ڈالا جانے والا واقعہ، بیوی اور بچے کو ایک بے آباد علاقے میں تنہا چھوڑ دینا، اور پھر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا امتحان، تعمیر بیت اللہ کی مشقت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے وفادار تھے، حتیٰ کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں اس قدر وفادار تھے کہ ابو زفان کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے مہمان نواز۔ کسی بھی مہمان کو دسترخواں پر اپنے ساتھ بٹھائے بغیر ایک لقمہ بھی نہیں کھاتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اللہ کے ہر حکم کی پاسداری کی۔ ذبح والے اس امتحان کا اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ یوں سلا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اسے عظیم ذبیحے کا بدلہ عطا کیا تو ہم بتا رہے تھے کہ چھری نے گلا نہ کاٹا۔ ایسے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک آواز سنی۔ یہ آواز پیچھے سے آئی تھی۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو جبریل علیہ السلام نظر آئے۔ وہ آسمان سے ایک مینڈھا لے کر آئے تھے، دنیا کے مینڈھوں میں سے نہیں بلکہ جنت کا خوبصورت مینڈھا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ مینڈھا جنت میں 40 سال تک چرتا رہا، سفید رنگ کا تھا اور کشادہ آنکھوں والا تھا، خوبصورت سینگوں والا تھا، حسین و جمیل مینڈھا تھا،
برل یہ ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری کا بدلہ تھا جو اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا کیا گیا، اور پوری امت مسلمہ کے لیے حکم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی اور ہدی پیش کرتے رہیں۔ کعبہ مبارک کے پاس حرم الہی میں ہر سال سنت ادا کی جاتی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان بھی اس عظیم فرما برداری کی علامت کے طور پر قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ مینڈے کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ہم سنت ابراہیمی کی طرف گامزن ہو جائیں۔ یہ مینڈا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قربانی کا سبق دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سنت ابراہیمی کو پورا کریں، اور ہم نے اسے عظیم ذبیحہ عطا کیا۔ سلامتی ہو ابراہیم پر۔ اسی طرح ہم نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے نیکوکار نبی اسحاق کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ یہ خوشخبری فلسطین کی طرف واپس لوٹنے کے بعد سنائی گئی۔ ایک اکلوتے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو جانے کے صلے میں اور سیدہ سارہ علیہ السلام کی عظمت اور تکریم کے مد نظر اللہ پاک نے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنا دی۔ یہ آیت ذبیح کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، اس لیے یہ معلوم ہوا کہ پچھلی آیت میں اسحاق علیہ السلام کے علاوہ کسی اور بیٹے کا ذکر ہوا ہے، اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، جبکہ یہودی روایات میں اسحاق علیہ السلام کو ذبیح قرار دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ذبح کے واقعے کے بعد اسحاق علیہ السلام کی بشارت مل رہی ہے، پھر بھلا وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ذبیح کیسے بن جائیں گے؟ اس لیے یہ قطعی بات ہے کہ حضرت اسماعیل ہی ذبیح ہیں۔ اس کے بہت سارے اور بھی دلائل ہیں۔ بہرحال اس عظیم آزمائش میں بے مثال کامیابی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین آ گئے، اور 120 سال کی عمر میں اسحاق علیہ السلام کی بشارت ملی، جبکہ سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی۔ ان پر بڑھاپا طاری ہو چکا تھا۔ ایسے میں 3 فرشتے آئے۔ وہ تو قوم لوط کی تباہی کے لیے آئے تھے۔ راستے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ سیدہ سارہ علیہ السلام کو خوشخبری سنا دی۔ وہ اس مقصد کے لیے وہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے ہی بہت مہمان نواز تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے کہ مہمان آ گئے۔ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ وہ حیرت زدہ بھی تھے کہ یہ لوگ ان کی بستی میں رہنے والے تو ہیں نہیں، لیکن ان پر سفر کے نشانات بھی نہیں ہیں، جیسا کہ دور سے چل کر آنے والوں میں ہوتے ہیں، نہ ہی ان کے پاس سواریاں ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ فرشتوں نے جب سلام کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کیا، اور دل میں خیال کیا یہ تو اجنبی لوگ ہیں۔ پھر وہ اپنی مہمان نوازی کی عادت کے مطابق انہیں اندر لے آئے، ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے سلام قبول کیا۔ ابراہیم نے سلام کا جواب دیا اور فوراً ان کی مہمان نوازی میں بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے، اور بچڑا بھی موٹا تھا۔ ان کے سامنے لذیذ کھانا پیش کیا گیا، لیکن وہ کب کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے والے تھے، یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام خوف محسوس کیا کہ کہیں یہ دشمن نہ ہوں۔ اس وقت فرشتوں نے کہا، اے ابراہیم نہ ڈریے، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو سارہ علیہ السلام پاس کھڑی تھیں۔ وہ ہنسنے لگیں۔ وہ خوشخبری سے پہلے کیوں ہنس پڑیں؟ علماء اس بارے میں کہتے ہیں کہ جب انہوں نے سنا یہ فرشتے لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے جا رہے ہیں تو ان کے خاتمے کی خبر سن کر وہ ہنس دیں۔ اس کے بعد فرشتوں نے یہ خوشخبری سنائی۔ ہم نے اسے اسحاق کی ولادت کی خوشخبری سنائی، اور اسحاق کے بعد یعقوب پوتے کی بھی خوشخبری سنائی، اور بہت جلد ہی اسحاق کو ہم تیری ویران گود میں آباد کر دیں گے، اور تو زندگی میں اس کے بیٹے یعقوب کو بھی دیکھ لے گا۔ اب 3 بشارتیں جمع ہو گئیں۔ بیٹا پیدا ہوگا، لمبی عمر ہوگی، یعنی بیٹا جوان بھی ہوگا، اور پھر وہ اپنے پوتے کو بھی دیکھیں گے۔ اس سے بڑھ کر کیا عزت اور تکریم ہو سکتی ہے بھلا؟ اس لیے جب سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا
کہ کریم عزت والا کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کریم بن کریم یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، مطلب نبی بن نبی، نبی بن نبی۔ یہ یوسف علیہ السلام کی شان ہے کہ وہ خود بھی کریم، باپ بھی کریم، دادا بھی کریم، اور پھر پردادا بھی کریم۔ اس سے بڑھ کر بھلا عزت افزائی کیا ہو سکتی ہے؟ بہرحال فرشتوں نے انہیں خوشخبری سنائی، پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک نیک بیٹے کی خوشخبری سنا دی۔ خوشخبری سن کر سیدہ سارہ علیہ السلام حیران ہو گئیں، کہنے لگیں ہائے افسوس، کیا میں بچہ جنوں گی؟ حالانکہ میں تو بانجھ ہوں اور میرے خاوند بھی بوڑھے ہیں، یہ تو حیرت کی بات ہے۔ اس پر فرشتوں نے کہا تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تم پر رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی برکت ہے۔ دوسری آیت میں انہوں نے کہا اس طرح تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے اور ہمیں کہا گیا ہے، یقیناً وہ بہت حکمت والا ہے۔ یہ تھی اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آتے رہتے تھے۔ ایک روز آئے تو ان سے کہا اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کی جائے۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً کہا ابا جان میں حاضر ہوں۔ اس طرح انہوں نے کھدائی شروع کی۔ ایسے میں انہیں شیش علیہ السلام کی تعمیر کے آثار نظر آئے اور انہوں نے اس پر تعمیر شروع کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوانی کے دنوں میں جب مکے کے قریش کعبے کی تعمیر نئے سرے سے کی تو انہوں نے اس کی بنیادوں کو گہرا کرنا چاہا اور کھدائی کرتے ہوئے انہیں سبز پتھروں تک جا پہنچے جو پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے ان پتھروں کو نکالنے کی کوشش کی۔ ایک شخص نے کدال کے ذریعے ایک پتھر نکالا تو اس کے نیچے سے اتنا نور نکلنے لگا، قریب تھا وہ شخص اندھا ہو جاتا۔ پھر پتھر خود بخود نیچے جا گرا اور اپنی جگہ پر جم گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان پتھروں کو ہاتھ نہ لگایا اور تعمیر شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پروردگار نے کئی باتوں کے ذریعے آزمایا، وہ ان پر پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کو تمام لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میری اولاد میں سے بھی امام بنائیے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا امامت کا وعدہ ظالم لوگوں کے لیے نہیں ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو ثواب اور امن کی جگہ بنا دیا اور لوگوں نے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیا۔ ہم نے ابراہیم کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع اور سجود سے پاک رکھو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے پروردگار اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور اس کے مومن بندوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا۔ یہ پہنچنے کی جگہ بہت بری ہے۔ اور وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے اے ہمارے رب ہماری محنت کو قبول فرما، تو دعا کو سننے والا ہے اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرما بردار گروہ بنا اور ہمیں عبادت کا صحیح طریقہ سکھا اور ہم پر رجوع فرما، کیونکہ تو ہی تو توبہ قبول کرنے والا ہے اور تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار ان لوگوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے، انہیں پاک کرے۔ تعمیر کے دوران جب ابراہیم علیہ السلام اس مکان پر پہنچے جہاں آج حجرہ اسود ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک سفید پتھر بھیجا۔ حدیث میں یہ پتھر نہایت ہی سفید تھا، لیکن اب یہ پتھر سیاہ ہو گیا ہے۔ انسانوں کی غلطیاں اس کے سیاہ ہونے کا سبب بنی۔ جب دیواریں انسانی قد کے برابر ہو گئیں تو اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے آئے۔
اب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے، وہ ننگے پاؤں تھے۔ اسی وقت پتھر پگھل گیا، ان کے پاؤں اس کے اندر کسی قدر دھنس گئے، پتھر پر ان کے پیروں کے نشان آ گئے۔ اسی پتھر کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ پہلے یہ پتھر بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے اس پتھر کو اس جگہ سے قدرے ہٹا کر نماز کی صفوں کے قریب کر دیا تاکہ طواف کرنے والوں کو دقت نہ ہو۔ یہ مقام بہت ہی مقدس ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ مقام ابراہیم کے قریب اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو لازماً وہاں 2 رکعت نماز ادا کیا کرو۔ اگر موقع نہ ملے تو پھر پوری مسجد حرام میں طواف سے فراغت والی 2 رکعت نماز لازمی پڑھ لیا کرو۔ اس طرح کعبہ پاک تعمیر ہوا۔ تب نیا حکم آیا، لوگوں میں جو استطاعت رکھے اس پر اللہ عز و جل کے حج بیت اللہ فرض ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر اعراض کرے تو اللہ تعالیٰ جہانوں سے بے نیاز ہے اور اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا، لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اللہ عز و جل میری آواز بھلا کس کس تک پہنچے گی؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا، آپ کے ذمے آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ آپ عرفات کے ایک پہاڑ پر چڑھے اور آواز لگائی، لوگوں بیت الحرام کا حج کرو۔ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر یہ آواز تمام انسانوں تک پہنچا دی، خواہ وہ پیدا ہوئے تھے یا نہیں۔ دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ اور اس کے حج کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اور آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، وہ آپ کی طرف پیدل بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی آئیں گے اور دور دور سے آئیں گے۔ اس طرح لوگ پیدل اور سوار ہو کر کثرت سے حج کے لیے آنے لگے اور یہ ویران علاقہ آباد ہونے لگا۔ یہ تھے حالات اور واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ آپ نے 175 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے وفات پائی اور ان کی وفات سے کچھ ہی عرصہ بعد سیدہ سارہ علیہ السلام نے 127 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حج کا بنیادی مقصد اور ہر نیک عمل کا بنیادی مقصد رضا الہی کا حصول ہونا چاہیے۔ انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے، ہر نیک عمل کا مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ تمہاری قربانی کا گوشت کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دل کا وہ تقوی اللہ کو پہنچتا ہے جس کے لیے تم نے قربانی کی۔ گوشت خود کھا لیتے ہو اور خون گلیوں میں بہہ جاتا ہے، کھالیں مدارس یا مختلف تنظیمات میں چلی جاتی ہیں۔ تمہارے دل کا جو تقوی ہے وہی اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ سنت ابراہیمی کرتے وقت غریبوں کو مت بھولیں، کیونکہ کچھ مستحق لوگوں کو گوشت قسمت سے کھانے کو ملتا ہے۔ غریبوں کی مدد کریں، انہیں گوشت تقسیم کریں۔ جو لوگ عید کرنے کی استقامت نہیں رکھتے ان کی مدد کریں، کیونکہ اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے جب اس کی مخلوق کی قدر کی جائے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کے واقعات بیان کرتے کرتے میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ کیا شان تھی انبیاء کرام کی! اللہ تعالیٰ ان کے صدقے اور تمام انبیاء کے صدقے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم گنہگاروں کو بخش دے، ہمارے سارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔